नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िलहज्जा का मुबारक महीना शुरू होने वाला है और अल्लाह ताला ने इस मुबारक महीने को कई हैसियतों से दूसरे महीनों पर फजीलत अता फरमाई है। यूँ तो सारे दिन और सारी रातें अल्लाह ताला की ही बनाई हुई हैं। हर दिन में सूरज निकलता भी है और शाम को गरूब भी होता है। देखने में सारे साल की रातें हों या दिन एक ही जैसी और सब अल्लाह ताला की बनाई हुई है। लेकिन अल्लाह ताला ने इन दिनों और रातों में से कुछ का इंतखाब फरमा लेते हैं कि ये मेरे बंदे जो हैं इन दिनों में या इन रातों में मेरी तरफ खसूसी तौर पर रुजू करें। हम लोग अपने दुनियावी मशागिल में जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल किए हुए हैं, मसलन रोज़ी कमाने में, तिजारत करने में, ज़राअत में, मुलाजमत में अपने औकात जो है ना वो सर्फ करते रहते हैं। अल्लाह ने इनकी इजाज़त भी दी है और अगर नेक नीति से करें तो ये भी इंशाअल्लाह बज़ाते खुद सवाब के काम है। लेकिन इन कामों में ज़्यादा से ज़्यादा मुनहमिक होकर, ज़्यादा मशगूल होकर बाज़ औक़ात हम अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह की अताअत और इबादत को फरामोश करने लगते हैं। अल्लाह ताला की याद, उसका ज़िक्र, उसकी मोहब्बत, इन जज्बात में, इन मशगूलियत की वजह से कमी आने लगती है। तो अल्लाह ताला हमें इस गफलत से निकालने के लिए और अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, अपने से रुजू करने के लिए कुछ दिनों और रातों को कह देते हैं कि ये मेरी है, ये दिन मेरे हैं, ये रातें मेरी हैं, ये महीना मेरा है, ये अशरा मेरा है, अपनी तरफ मंसूब फरमा देते हैं। मसलन रमज़ान का महीना देखें, वही दिन, वही रातें हैं, वही सूरज निकलता है, वही गरूब होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरा महीना है, अपनी तरफ उसकी निस्बत फरमा दी तो उसकी शान कहीं से कहीं पहुंच गई, उसकी बरक़ात कहीं से कहीं पहुंच गई। जैसे अल्लाह ताला काबा शरीफ को देखो, देखने में तो पत्थरों का एक मकान है, पत्थरों की एक इमारत है, लेकिन उसको कह दिया कि ये मेरा घर है, अपनी तरफ उसकी निस्बत कर दी तो उसकी शान, उसका जलाल, उसका जमाल, उसकी तरफ इंसानों की मोहब्बत और उसकी तरफ कुलूब का मिलान ऐसा ज़बरदस्त है कि जैसे मकनातीस लगा हुआ हो, सारी दुनिया से इंसानों को खींच रहा है। ऐसे ही अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ दिनों को और मुख्तलिफ़ रातों को अपनी तरफ मंसूब फरमा कर उनको खसूसी फजीलत अता फरमा देते हैं। तो अभी ज़िलहज्जा का महीना आ रहा है, ये भी उन्हीं महीनों में से है या उन्हीं अय्याम में से है जिनको अल्लाह ताला ने अपनी तरफ मंसूब फरमा कर उनको खसूसी फजीलत अता फरमाई और खसूसी तौर पर फ़ज़ाइल बयान फरमाए, क्योंकि ताकि हम लोग जो दुनिया के मशगलों में मुनहमिक हैं वो ज़रा लौट कर थोड़े अरसे के लिए अल्लाह ताला के ज़िक्र में, उसकी याद में, उसकी मोहब्बत में अपने आप को मशगूल कर लें। ऐसा ज़िलहज्जा का महीना और इस महीने की खसूसियत ये है कि इसमें कुछ अल्लाह ताला ने ऐसी इबादतें मुकर्रर फरमाई हैं जो सिर्फ़ इन्हीं दिनों में अंजाम दी जा सकती है, जो सारा साल नहीं दी जा सकती। मसलन हज जो होगा वो ज़िलहज्जा में ही होगा, सारा साल नहीं होगा। अरफात का मैदान तो आज भी मौजूद है, जबल रहमत भी मीना भी है, लेकिन आज अगर कोई जाकर मीना में क़याम फरमाए या जाकर अरफात के मैदान में जबल रहमत पर खड़ा हो जाए तो कोई इबादत नहीं है, इबादत की हैसियत से उसका कोई मकाम नहीं है। जैसे और मैदान है ऐसे अरफात का मैदान है, लेकिन जब 9 ज़िलहज्जा आ गई तो अब उसको वहाँ पर जाकर वकूफ़ करना, ज़िक्र करना, वहाँ पर जाकर अल्लाह ताला से दुआएं करना, उसका मकाम फिर कहीं से कहीं पहुँच गया कि जो मेरे बैतुल्लाह का हज करे और इसमें कोई फहश काम ना करे तो वापस ऐसे आएगा जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ हो। तो हज ऐसी इबादत है जो सिर्फ़ इसी महीने के अंदर हो सकती है, सारे महीनों में नहीं होती। इसी तरह कुर्बानी की जो इबादत है वो भी इन्हीं 3 दिनों के साथ ख़ास है, 10 ज़िलहज्जा, 11 ज़िलहज्जा, 12 ज़िलहज्जा।
ان 3 دنوں میں آپ جتنے بھی جانور قربان کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس کے خون کے برابر گناہ معاف ہوں گے آپ کے۔ اور ایک قربانی کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جانور کا خون زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن ان 3 دنوں میں، باقی دنوں میں اگر کوئی آج جانور لے کر ذبح کرے، کوئی عبادت نہیں، ذبح کرنا صدقہ کر سکتا ہے، یعنی گوشت کا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، وہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ لیکن قربانی جو نام ہے گلے پر چھری پھیرنے کا، جانور کے گلے پر چھری پھیر کر ذبح کرنے کا، یہ عبادت صرف ان 3 دنوں کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی 10، 11، 12، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی اس مہینے کی خصوصیت ہے اور مہینوں کے اندر نہیں ہو سکتی قربانی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تکبیر تشریق مقرر فرمائیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتی ہے اور 13 تاریخ کی عصر تک جاری رہتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ بھی انہی دنوں کے ساتھ مخصوص ہے، 9 تاریخ سے شروع ہوگی، 13 تاریخ کی عصر پر ختم ہو جائیں گی۔ آج اگر پڑھ لو یعنی نمازوں کے بعد بلند آواز سے، تو وہ اس درجے کا ثواب نہیں ہے جو 9 تاریخ سے شروع ہونے والی تکبیر کا ہے۔ تو یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے خصوصیات عطا فرمائی ہیں اس مہینے کو جو اور کسی مہینے میں نہیں ہے، اور اس کا آغاز ہونے والا ہے انشاءاللہ چند دنوں میں۔ یہ جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں یہ تو واجبات ہیں، فرائض ہیں، اور ان کا کرنا تو ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے کہ وہ یہ ضرور کرے۔ اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو قربانی کرے، اگر صاحب استطاعت ہے تو حج کرے، اور تکبیر تشریق بھی اسی طرح ہر مسلمان کے ذمہ واجب ہے نمازوں کے بعد بلند آواز میں پڑھنا۔ لیکن ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ یہ جو 10 دن ہے یکم ذی الحجہ کی رات سے اور عید الاضحیٰ تک، یہ اللہ تعالیٰ کی ہر عبادت، کوئی بھی عبادت ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو جتنی محبوب ان دنوں میں ہے، یعنی ان 10 دنوں میں ہے اور کسی دنوں میں نہیں ہے۔ مثلاً اس میں فرمایا کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی۔ ان 9 دنوں میں ایک روزہ رکھ لو تو اس کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات جاگ کر عبادت کر لو جتنی بھی ہو سکے تو ایسا ہے جیسے شب قدر میں عبادت کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو اپنی عبادت کے لیے اس طرح مخصوص فرمایا ہے کہ اس کی فضیلت کہیں سے کہیں پہنچا دی ہے۔ ہر عمل کی فضیلت، صدقہ اگر کوئی دے ان دنوں میں تو عام دنوں کے صدقے کے مقابلے میں زیادہ ثواب ہے۔ کوئی نفل نماز پڑھے تو عام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں نفل نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، تلاوت کرے، جتنی تلاوت کرنے کا ثواب عام دنوں میں ملتا ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب ان دنوں میں ملے گا۔ جتنا عام دنوں میں ذکر و تسبیح کا ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب ان دنوں میں ملتا ہے۔ کوئی بھی عبادت عمل، چاہے وہ جانی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، اس کا اجر و ثواب ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بڑھا دیا، کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ لہٰذا کیوں بڑھا دیا؟ وہی بات کہ ہم دن رات اپنے دنیاوی دھندوں میں مشغول رہ کر بسا اوقات اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں۔ ان کی یاد یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے، اللہ تعالیٰ کی جو یاد ہے وہ دل سے نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو محبت دل و دماغ میں پیوست ہونی چاہیے اس میں کمی آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، آ جاؤ، یہ میرے دن ہیں، یہ میری راتیں ہیں، اس کے اندر مجھ سے تعلق جوڑ لو، میرے ساتھ رشتہ مضبوط کر لو۔ جتنی بھی نفل عبادت کی جائے گی اللہ تعالیٰ کا قرب اتنا ہی بڑھے گا۔ ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بات نقل فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ نفلی عمل کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ جتنا وہ نفلی عمل زیادہ کرتا ہے اتنا ہی وہ میرے قریب آ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جیسے وہ عمل کرتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ ہر عمل، اس کا ہر کام، چاہے دیکھنے میں،
دنیا کا کام نظر آ رہا ہو، لیکن وہ میری محبت کا آئینہ دار ہوتا ہے، یعنی وہ جو کر رہا ہوتا ہے میری محبت میں کر رہا ہوتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بندے کے بارے میں فرما رہے ہیں، ایک معمولی سا بندہ جس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ مطلب کیا مطلب ہے؟ ہاں وہ ذات عالی جس کی تعریف ممکن ہی نہیں ہے، کہاں اس کا جلال و جمال، کہاں اس کی کبریائی، کہاں اس کی عظمت، اور کہاں یہ حقیر سا بندہ۔ یعنی اس کا ہر عمل، ہر قدم، ہر کام وہ میری محبت کا آئینہ دار ہوتا ہے اور میں اس سے راضی ہوتا ہوں۔ وہ چلتا ہے تو میں اس سے راضی ہوتا ہوں، وہ پھرتا ہے تو میں اس سے راضی ہوتا ہوں، وہ کھاتا ہے تو میں اس سے راضی ہوتا ہوں، وہ پیتا ہے تو میں اس سے راضی ہوتا ہوں۔ یہ مقام میں اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہوں۔ کس سے؟ اس کی نفلی عبادت سے یہ مقام ملتا ہے۔ جتنی نفلی عبادت زیادہ کرے گا اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور قرب کا پتہ بھی چلے گا۔ ہر وقت جو کام کر رہا ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں وہ میری رضا کے لیے کر رہا ہوگا، میں اس سے راضی ہوں گا اور خود اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ میرا اللہ یہ سب مجھ سے کرا رہا ہے۔ تو یہ زبردست فضیلت ہے نفلی عبادت کی۔ کسی وقت بھی آدمی کر سکتا ہے، آج بھی کرے، کل بھی کرے، کسی وقت بھی کرے، دن میں کرے، رات میں کرے، جو بھی نفلی عبادت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن ان دنوں میں تو فرما رہے ہیں یہ دن جو آ رہے ہیں 9 ذی الحجہ تک، جس میں جو عبادت کی جائے گی عام دنوں سے زیادہ اس کا ثواب ملے گا، وہ مجھے، یعنی یہ دن مجھے زیادہ محبوب ہے جو اس میں عبادت کرتا ہے۔ اے بندے تو عام دنوں میں میری عبادت کرتا تو میں تجھے اپنا قرب عطا کرتا، لیکن ان دنوں میں اگر کرے گا تو مجھے محبوب ہے تیرا عمل، مجھے محبوب ہے تیرا عمل جتنا ان دنوں میں محبوب ہے، اور دنوں میں اتنا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر دیکھا جائے تو یہ لوٹ کا زمانہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے عام مشاغل سے ہٹا کر ان مشاغل کو کم کر کے ان میں نوافل کا اہتمام کرے، نفلی عبادتوں کا اہتمام کرے۔ اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھے، نفلی عبادت کوئی بھی زیادہ کرے، تلاوت عام دنوں میں جتنی کرتا ہے اس سے زیادہ کر لے، ذکر بھی جتنا عام دنوں میں کرتا ہے اس سے زیادہ کرے، صدقے کا اہتمام کرے جتنا دے سکتا ہے اللہ کے راستے میں وہ صدقہ کرے، اور نفل نمازیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کا اہتمام کرے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کوئی دن اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے عبادت کے لیے جتنا یہ دن محبوب ہے۔ ایک اور بات عجیب قسم کی ہے، وہ عمل مستحب ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اس کی بھی فضیلت ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس کو قربانی کرنی ہے قربانی کے دنوں میں، چاہے وہ فرض قربانی ہو یا نفل ہو، اگر قربانی کرنی ہے، ظاہر ہے اگر فرض ہے یا واجب ہے تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اگر واجب نہیں ہے پھر بھی اگر کسی نے ارادہ کیا ہے کہ میں نفل قربانی کروں گا تو نفلی قربانی بھی اگر کرنی ہے تو یکم ذی الحجہ کی رات اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک نہ اپنے بال کاٹے نہ اپنے ناخن کاٹے، یہ عمل مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی کاٹ لے تو گناہ بھی نہیں ہے، لیکن فضیلت بیان کی ہے کہ نہ کاٹے۔ کیوں نہ کاٹے؟ ناخن بھی اور بال بھی۔ اس کی حکمت بظاہر یہ ہے کہ یہ دن جو ہیں یہ حج کے دن ہیں، اور حجاج ان دنوں میں احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ احرام کی حالت میں بال بھی نہیں کاٹے جاتے، ناخن بھی نہیں کاٹے جاتے، منع ہے۔ تو جو لوگ حج پر قدرت نہیں رکھتے یا جو حج نہیں کر رہے ان کو کہہ دیا گیا کہ تم ناخن نہ کاٹو، بال نہ کاٹو، تھوڑی سی مشابہت پیدا کر لو میرے ان دیوانوں کی جو احرام باندھ کر میرے گھر کا حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی مشابہت پیدا کرو اور یہ کہہ سکو کہ تیرے محبوب کی مشابہت لے کر آیا ہوں، اور اے اللہ تو اس کو حقیقت میں بدل دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ تو مشابہت پیدا کرنے کے لیے، یہ شباہت پیدا کرنے کے لیے یہ مستحب ہے کہ بال نہ کاٹو، ناخن نہ کاٹو، تاکہ تم مشابہ ہو جاؤ ان حجاج کے جو احرام باندھے ہوئے ہیں۔ شاید تمہاری اس شباہت کی وجہ سے جب میدان عرفات میں رحمتوں کی بارش ہو تو اس کا کوئی چھینٹا تم پر بھی پہنچ جائے، تم پر بھی پڑ جائے۔
اس مشابہت کی وجہ سے۔ یہ مشابہت بھی بڑی دولت ہے، ظاہری اعتبار سے کسی اللہ والے کے ساتھ مشابہت پیدا کر لینا، اس کے کسی عمل کے ساتھ مشابہت پیدا کر لینا، یہ بھی ایک دولت ہے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ ذی الحجہ شروع ہونے کے بعد سے جب تک قربانی نہ کر لو اس وقت تک نہ بال کاٹو نہ ناخن کاٹو۔ البتہ اس کو فرض واجب نہیں کیا، شریعت نے عجیب ہمارے لیے آسانی کا ہر جگہ لحاظ رکھا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ تنگی میں پڑ جائیں، لوگوں کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ ہو، اس لیے کہہ دیا کہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن مستحب ہے، ایسا کرو گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا۔ تو دوستو یہ دن آ رہے ہیں اور انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے یہ مبارک مہینہ، یہ مبارک عشرہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے یہ خاص دن ہیں۔ ایک اور بات وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن جو ہے اپنی کبریائی کے اعلان اور کبریائی کے نعرے لگانے کے دن ہے۔ یہ اللہ اکبر کا کلمہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرنے والا ہے۔ یہ میں نے عرض کیا 9 ذی الحجہ سے ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کبریائی کے نعرے بلند کرنے کے دن ہیں۔ لیکن عام دنوں میں بھی یعنی یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ کا تک چلتے پھرتے یہ کلمہ تکبیر پڑھنا مستحب ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بعض صحابہ کرام سے مروی ہے کہ وہ اس زمانے میں یعنی ان دنوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بازار میں نکلتے تھے اور بلند آواز میں کہتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو بازار والے بھی بلند آواز سے یہ تکبیر کہتے، اور بعض اوقات مینا میں یہ معاملہ ہوتا تھا تو مینا کی بستی جو ہے وہ گونج اٹھتی تھی تکبیروں سے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو بہت عرصے سے ہمارے ہاں متروک ہوتا جا رہا ہے، یعنی تکبیر تشریق تو ہم کرتے ہیں ہر مسجد میں 9 ذی الحجہ کے بعد، لیکن یہ جو ایام عشر ہیں، یہ 10 دن جو ہیں، یہ 10 راتیں جو ہیں، ان کے اندر ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تکبیر کہنا یہ متروک ہو گیا ہے۔ بہتر ہے کہ اس کا بھی اہتمام کیا جائے، اور چلتے پھرتے چاہے ایسا آواز سے ہو یا بلند آواز سے ہو، جس طرح بھی ہو اس طریقے سے یہ تکبیر کا کہتے رہنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کبریائی کا، اس کی عظمت کا، اس کے جلال کا اعلان کرتے رہنا، یہ بھی ان دنوں کی خصوصیات میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا